अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, निय्यतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अच्छी अच्छी नीयतें करने से अमल खैर का सवाब बढ़ जाता है। इसलिए मैं नियत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए अल्लाह व रसूल अज़्ज़ वजल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूँगा। आप सभी तिलावत कुरान करीम की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाहें नीची किए, दोजानों बैठिए और मज़ीद ये भी नियत कीजिए कि रज़ा इलाही अज़्ज़ वजल के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्क बारी करते हुए तिलावत सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जिइल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर थुम्म अर्जिइल बसर कर्रतैन यन्क़लिब इलैकल बसरु ख़ासिअन व हुवा हसीर। वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअ अद्दुन्या बिमसाबीह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाबस्सईर। वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम वबिअसल मसीर। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़ा वहिय तफ़ूर तकादु तमय्यज़ु मिनल ग़ैज़ कुल्लमा उल्क़िय फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर। क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर फ़कज़्ज़बना वक़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै'इन इन अंतुम इल्ला फ़ी ضलालिन कबीर। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु औ नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम फ़सुहक़न लिअस्हाबिस सईर। इन्नल्लज़ीन यख़शौन रब्बहुम बिलग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। वअसिर्रू क़ौलकुम अव इजहरूं बिहि इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अला यअलमु मन ख़लक़ वहुवल लतीफ़ुल ख़बीर। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द ज़लूलन फ़म्शू फ़ी मनाकिबिहा वकुलू मिन रिज़्क़िहि व इलैहिन नुशूर। अअमिनतुम मन फ़िस समाइ अन यख़सिफ़ बिकुमुल अर्द फ़इज़ा हिय तमूर अम अमिनतुम मन फ़िस समाइ अन युरसिल अलैकुम हासिबा फसतअलमून कैफ़ नज़ीर।
ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پھر کے گلی گلی تباہ، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں، پھر کے
گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد رخصت قافلہ کا شور غش سے غمیں اٹھائے کیوں رخصت قافلہ کا شور غش سے غمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد اور سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے جانا ہے سر کو جا چکے جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی محمد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین اور ہمارے گجر خان کے حاضرین عاشقان رسول، آج الحمدللہ عز و جل ہمارے گجر خان میں دعوت اسلامی کا عظیم الشان ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع جاری ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
صحابی رسول حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جان سے بھی پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پرنور چہرے پر صبح کے وقت بڑی ہی خوشی کے آثار تھے۔ تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے اس کی وجہ پوچھی، ریزن پوچھا، سبب پوچھا کہ آقا آج آپ بڑے مسکرا رہے ہیں، اور ویسے آقا کا چہرہ تو نور علی نور ہے۔ اچھا، جب بندہ اللہ کے لیے سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں عظیم الشان درخت عطا فرما دیتا ہے۔ تو جب صحابہ نے اس کا ریزن پوچھا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے پیغام بھیجا ہے، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا امتی آپ پر ایک بار درود پڑے گا، میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھوں گا، اس کے 10 گناہ مٹاؤں گا، اس کے 10 درجے بلند فرماؤں گا، اور اتنی ہی رحمت بھیجوں گا۔ ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اب انشاءاللہ الکریم سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے، اس کے بعد ذکر ہوگا، دعا کی بھی سعادت حاصل کریں گے، اور بقیہ بھی معمولات انشاءاللہ ادا کیے جائیں گے۔ تو بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو جتنی اچھی نیتیں ہوں گی اللہ پاک اتنا بڑھا کر اپنے بندے کو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آئیے چند اچھی نیتیں کر لیں تاکہ بیان سننے کے ساتھ ہمیں ان نیتوں کا بھی ثواب ملے، اور جو نیت کریں پھر اس پر عمل کی بھی انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی ہے۔ نیت کیجئے کہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے توجہ کے ساتھ بیان سننے کی سعادت حاصل کروں گا، بعد اب بیٹھنے کی کوشش کروں گا، اور خوب توجہ سے بیان سنوں گا، اور جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے اور دیگر مسلمانوں تک درست انداز سے پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ ہا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں اپنے کرم سے انسان بنایا۔ انسان بنانے کے بعد ہم سب کو مسلمان بنایا، اور مسلمان بنانے کے بعد ہم پر کرم بالا کرم یہ فرمایا کہ ہمیں اپنے پیارے حبیب کی امت میں شامل فرمایا۔ اب ہم اللہ کے حبیب کے امتی ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن کرم عطا فرمایا ہے۔ کروڑوں اربوں حضور کی امت میں شامل ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتے چلے جائیں گے۔ اب جنہوں نے حضور کی محبت میں اپنی زندگی گزاری، جنہوں نے نبی پاک کے عشق میں اپنا وقت گزارا، جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کردہ سنتوں کے دامن کو تھاما، وضع اور قطع سے بھی عاشق رسول محسوس ہوئے، اور حضور کی سیرت پر چلتے ہوئے عشق رسول کا دامن تھامے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا، اللہ پاک نے ان کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائی، اللہ انہیں جنت میں بھی اپنے محبوب کا قرب اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو عشق رسول بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آقا سے محبت، آقا سے پیار، یہ اللہ کا خاص فضل اور کرم ہوتا ہے، وہ جس کو عطا فرما دے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو فرشتے بھی حضور سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ کی زندگی عشق رسول پاک سے معمور نظر آتی ہے۔ ہر صحابی رسول کی اپنی عشق کی ایک انداز ترکیب ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، علماء دین،
ان کے عشق رسول کے اپنے اپنے انداز ہیں. جہاں انسان حضور سے محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ، قربان جائے ہمارے آقا کتنے پیارے ہیں کہ فرشتے بھی حضور سے محبت کرتے ہیں، انسان بھی حضور سے محبت کرتے ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر حیوانات، جمادات، درخت اور اس طرح کی چیزیں بھی حضور سے محبت کا اظہار کرتی ہیں. تو پتہ چلا کہ نبی پاک کی محبت کتنی ضروری ہے. آئیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک آپ کو پیش کرتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد، بلکہ تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. تو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ہمیں حضور سے کس لیول کا پیار کرنا ہے، ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کس لیول پر جا کر محبت کرنی ہے، اور ہمارا ایمان کامل کب ہوگا. کسی شاعر نے بڑی پیاری شاعری میں لکھا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے، محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے. محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے. محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جاں اولاد سے پیارا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے جس انداز سے محبت کی، اس کی مثال نہیں ملتی. آئیے آج ذرا دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام حضور سے کیسی محبت کرتے ہیں. حضرت ثوبان کا نام آپ نے سنا ہوگا، رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے پیارے صحابی ہیں. آپ ان 8 خوش نصیب صحابہ میں شامل ہیں جن کو مؤذن رسول کہا جاتا ہے. جیسے آپ نے سنا گا کہ حضرت بلال حبشی مؤذن رسول ہیں، اسی طرح جو 8 صحابہ ہیں اس میں حضرت ثوبان بھی شامل ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پرسنالٹی ہے، اس میں جو خصوصیت کے ساتھ چیزیں نمایاں، اس میں آپ بڑے قناعت پسند، نیک، پارسا اور خوش طبع تھے. آپ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زیر کفالت اپنی زندگی کو بسر کیا، اور خاندان نبوت کے نفقہ کے انتظامات اور معاملات حضور نے ان کے سپرد فرما رکھے تھے. آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام تھے. ان کا دل ہر وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں دھڑکتا تھا. ایک دن بارگاہ رسالت میں آئے تو حاضر ہوئے تو ان کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، آنکھوں میں بڑی اداسی تھی اور پیشانی پر غم کے آثار نظر آ رہے تھے. گویا دل کے اندر کوئی طوفان برپا ہے. رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس وفادار غلام کی جب کیفیت دیکھی تو شفقت بھرے لہجے میں نبی پاک نے ارشاد فرمایا، ثوبان، آج تمہارا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ عرض کرنے لگے، یا رسول پاک، صاحب لولاک، سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نہ میں بیمار ہوں، نہ مجھے کوئی جسمانی تکلیف ہے، بات بس اتنی سی ہے کہ جب آپ میری نظروں کے سامنے نہیں ہوتے تو میرا دل آپ کی محبت میں بے چین ہو جاتا ہے، مجھے وحشت گھیر لیتی ہے.
اور آقا آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوتی. پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دنیا میں جب دل بے قرار ہو جاتا ہے تو میں آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں، آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، مگر آقا آخرت کے خیال سے میرا دل کانپ جاتا ہے. آپ تو امام الانبیاء ہیں، جنت میں انبیاء کے اعلیٰ ترین مقامات میں آپ فائز ہوں گے، اور اگر اللہ پاک نے اپنے کرم اور فضل سے مجھے جنت عطا فرما دی تو آقا میں اس بلندی تک کیسے پہنچوں گا؟ آپ کا دیدار کیسے کر پاؤں گا؟ ہائے 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 ہائے. مدنی چینل کے ناظرین اور گجر خان کی حاضرین عاشقان رسول، آپ نے دیکھا کہ حضرت صوبان کی آرزو کیا ہے کہ دنیا میں تو جب گھبراتا ہوں سرکار کو دیکھتا ہوں، جنت میں آقا کو کیسے دیکھوں گا؟ ان کو جنت کی فکر نہیں، محلات جنت کی فکر نہیں، اور نعمتوں کا مسئلہ نہیں. ان کی ساری پریشانی کی ایک وجہ ہے، اونلی ون ریزن، ایک وجہ. وہ کیا کہ جنت مل گئی تو میرے آقا کو میں کہاں ملوں گا؟ اب یہ سوال دراصل ایک عاشق کا سوال تھا. ان کی نظر نعمت پر نہیں، منعم پر تھی، جنت پر نہیں تھی، صاحب جنت پر تھی، عطا پر نہیں تھی، عطا فرمانے والے محبوب پر تھی. سبحان اللہ. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طلب پر رحمت خدا جوش میں آئی، اور وحی خدا کے امین جناب حضرت جبریل امین علیہ السلام قرآن کی آیات مبارکہ لے کر حاضر ہوئے، اور حضرت ثوبان سمیت قیامت تک آنے والے عاشقوں کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. ترجمہ کنز العرفان. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین. اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں. اب حضرت صوبان نے جنت نہیں مانگی تھی، محلات جنت نہیں مانگے تھے، نہروں اور باغوں کا سوال نہیں کیا تھا. انہوں نے صرف اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی خواہش کی تھی، اپنے محبوب سے اپنے عشق کا اظہار کیا تھا. تو اللہ پاک کو اس عاشق کا انداز اتنا پیارا لگا، اتنا پسند آیا کہ قیامت تک پڑھی جانے والی آیت مبارکہ نازل فرما دی. اور کیا اعلان فرمایا کہ جو میرے محبوب سے سچی محبت کرے گا، جو میرے محبوب سے سچا پیار کرے گا، جو ان کی اطاعت کرے گا، میں اسے اپنے محبوب سے جدا نہیں ہونے دوں گا. یہی مراد ہے، یہی مراد عاشق ہے، یہی مراد عاشق، یہی آرزو صوباں. نہ جدا ہو ان سے ہرگز، نہ حجاب ہو کبھی بھی. کوئی عاشق کہتا ہے نظر سے دور ہو ایک پل اگر جمال حضور، نظر سے دور ہو ایک پل اگر جمال حضور، مریض عشق کو جینا حرام ہو جائے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہی تو عشق ہے کہ انسان کو اپنی نجات سے بڑھ کر محبوب کی قربت عزیز ہو جائے، اپنی راحت سے بڑھ کر محبوب کا دیدار مطلوب ہو جائے، اور اپنی خواہشات سے بڑھ کر محبوب کی رضا مطلوب ہو جائے. اب آپ نے سنا کہ عشق کے اس پورے سفر میں حضرت صوبان اکیلے نہیں ہیں. یہ تو صحابہ کرام کے جو قافلہ عشق ہے اس کے ایک فرد ہیں. اللہ اکبر. ابھی تو صحابہ کی پوری جماعت باقی ہے.
جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کے لیے بے قرار رہتے تھے، آقا کے عشق میں مچلتے رہتے تھے، آقا کی محبت میں آنسو بہایا کرتے تھے، آقا سے بڑھ کر کسی سے پیار نہیں کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. دین اسلام کے ابتدائی ایام تھے. ہمیں تو پیدائشی طور پہ اللہ کے کرم سے اسلام مل گیا. ہم نے اسلام کے لیے کوئی قربانی نہیں دی. پیدا ہوئے، کان میں اذان دے دی گئی، مسلمانوں والا نام رکھ دیا گیا. بڑے ہوئے تو پتہ چلا خدا کے فضل سے ہم مسلمان ہیں. اس اسلام کے لیے ہم نے کوئی قربانی نہیں دی. لیکن صحابہ کرام کی قربانیاں اور محبت کا انداز کیا ہے. اسلام کے ابتدائی دن ہیں. 2 قبیلوں کے کچھ افراد مدینہ پاک میں حاضر ہوئے اور آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں اسلام پھیل رہا ہے، آپ چند صحابہ کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیم دیں، ہمیں اسلام سکھائیں. آقا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو قبول فرمایا اور صحابہ کرام کی ایک پوری جماعت ان کے ساتھ روانہ فرمائی جو اسلام سکھانے کے لیے مامور کیے گئے. اب جو یہ لینے آئے تھے انہوں نے دھوکہ کیا اور کچھ صحابہ کرام کو ان میں سے شہید کر دیا. کچھ صحابہ کو شہید کیا اور کچھ کو قیدی بنا لیا. اب جو قید ہونے والے صحابہ تھے ان میں سے ایک تھے حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بھی قید میں آ گئے. اب جب حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے باہر لایا گیا، جلاد تیار کھڑے تھے، تلواریں ہر طرف چمک رہی ہیں، موت سامنے کھڑی ہے، زندگی کے آخری لمحات ہیں، کیا کیفیت ہوگی. اب جو کافر تھے انہوں نے سوچا موت سر پر کھڑی ہے، شاید اس وقت یہ صحابی رسول موت کے ڈر سے اپنے موقف سے بیک ہو جائیں، پیچھے ہٹ جائیں، شاید محبت رسول کا دعویٰ کہیں کمزور پڑ جائے، شاید جان بچانے کی خواہش غالب آ جائے. چنانچہ حضرت ابو سفیان جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے آگے بڑھے اور ایک سوال کیا، اے زید، سچ سچ بتاؤ، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ آج تم اپنے گھر والوں کے درمیان خیریت سے بیٹھے ہوتے اور تمہارے بدلے تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں ہوتے اور ہم انہیں قتل کر رہے ہوتے؟ ہائے، ایک عاشق رسول سے موت سے چند گھڑیاں پہلے کیا سوال کیا. یہ سوال دراصل حضرت زید کی جان کا نہیں، ان کے عشق کا امتحان تھا. یہ محبت کی کسوٹی تھی، وفا کا امتحان تھا، عقیدت کا پیمانہ تھا. قربان جائیے، جب سوال ہوا کفار منتظر ہیں کہ دیکھیں عاشق رسول جواب کیا دیتا ہے. اس عاشق رسول کے چہرے پر نہ خوف آیا، نہ آواز میں کوئی لرزش پیدا ہوئی، نہ موت کی تلواروں نے دل متزلزل کیا، بلکہ فوراً ان کے منہ سے جواب نکلا. جواب سنیے اے گجر خان کے عاشقان رسول، اے مدنی چینل کے ناظرین، کتنی مشکل گھڑی ہے، تلواریں لہرا رہی ہیں، نیزے چمک رہے ہیں، چند لمحوں بعد شہید کر دیا جائے گا اور سوال کے جواب کے انتظار میں ہیں کفار. حضرت زید نے جواب دیا، اے کفار، خدا کی قسم یہ تو بڑے دور کی بات ہے کہ میں اپنے بدلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہاں دیکھوں. ارے میں تو یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اس وقت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں تشریف فرما ہوں وہاں پر آپ کے مبارک قدم میں کانٹا چبھ جائے اور میں اپنے گھر والوں کے درمیان آرام سے بیٹھا رہوں. اللہ اکبر. اب غور سنیں، جان جا رہی ہے، موت سامنے کھڑی ہے.
اور گردن تن سے جدا ہونے والی ہے، لیکن اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں. پیارے آقا کو معمولی تکلیف نہ آ جائے یہ برداشت نہیں ہے. اللہ اکبر، یہ عشق تھا، یہ محبت تھی، یہ غلامان مصطفیٰ کا انداز تھا. راوی کہتے ہیں کہ حضرت زید کا یہ جواب سن کر ابو سفیان اس وقت دیگر سے کہنے لگے میں نے دنیا میں کسی کو کسی سے ایسی محبت کرتے نہیں دیکھا جیسی محبت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کرتے ہیں. اب حضرت زید نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ عشق رسول ایک بہت بڑی لازوال دولت ہے جس کے سامنے مال، عزت، اولاد اور دنیا کی ہر نعمت ہیچ ہو جاتی ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی عملی تصویر ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز سے بڑھ کر اپنے محبوب سے محبت کرنے کا حکم دیا. میرے پیارے پیارے عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ناظرین، یہی وہ سچا عشق ہے جو انسان کو وفا، اثار اور جان نثاری کے بلند مقام تک پہنچا دیتا ہے. سبحان اللہ، اسی حقیقت کو ہمارے آقا امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے پیارے انداز سے میں سمجھاتے ہوئے ایک شعر میں لکھتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. جان گئے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جان گئے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو وہ درد کا مزہ، جس کو وہ درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. ماشاءاللہ حال فل ہے، عاشقان رسول آ بھی رہے ہیں. ابھی آپ نے صرف دو منظر دیکھے صحابہ کرام کی محبت کے. ایک طرف حضرت ثوبان تھے جنہیں جنت کی نعمتوں سے زیادہ اپنے محبوب کی رفاقت کی فکر تھی، اور دوسری طرف حضرت زید بن دسینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہیں اپنی گردن کٹوانے کی کوئی پرواہ نہیں تھی مگر اپنے آقا کے پیر میں کانٹا نہ چبھ جائے اس کی پرواہ تھی. یہ تو دو صحابہ کا ہم نے بھی سنا نا. یہ قافلہ عشق کبھی ختم نہیں ہوا، یہ تو بحر محبت کے دو قطرے تھے، اب عشق مصطفیٰ کا پورا سمندر باقی ہے. ابھی اس صف میں اگر دیکھا جائے تو عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صف میں کھڑے ہیں جو غار ثور میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں مگر محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت پر آنچ نہیں آنے دیتے. ابھی اس قافلے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں جو عرض کرتے ہیں یا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. ابھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس قافلے میں موجود ہیں جو کنویں خرید کر مال و دولت لٹا کر اور اپنی جان قربان کر کے محبوب کی رضا حاصل کرتے ہیں. اس قافلے میں مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی باقی ہیں جو ہجرت کی رات موت کے سائے میں محبوب کے بستر پر سکون کے ساتھ سو جاتے ہیں. ابھی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی ہیں جن کے لیے مکہ کی تپتی ریت، سینے پر رکھا ہوا پتھر اور کوڑوں کی ضربیں آسان ہیں
مگر محبوب کا دامن کرم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ابھی خبیب بن عدی باقی ہیں جو سولی پر لٹک جاتے ہیں لیکن محبوب خدا کی سلامتی کی دعا کر رہے ہوتے ہیں. ابھی حضرت ابو طلحہ باقی ہیں جو احد کے میدان میں اپنے ہاتھوں کو ڈھال بنا کر تیر اپنے جسم پر لیتے ہیں تاکہ کوئی تیر محبوب خدا کو لگ نہ جائے. ابھی سعد بن ابی وقاص باقی ہیں, اللہ اکبر, جن کے لیے میرے آقا اپنے لبوں سے دعا فرماتے ہیں, ان جملہ اعزاز بن جاتا ہے, اے سعد تیر چلا, میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں. ابھی انصار مدینہ باقی ہیں جنہوں نے اپنے گھر, مال, دولت سب میرے آقا پر قربان کر دیا. الغرض اگر دیکھا جائے نا تو ہر صحابی رسول کی زندگی عشق رسول کا پورا نصاب ہے. ہم کہتے نا یہ فلاں کلاس کا نصاب ہے, اس کو پڑھیں تو آپ بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں گے. یہ فلاں چیز کی ٹریننگ کا نصاب ہے, تو عشق رسول پاک کا نصاب اللہ نے صحابہ کی زندگیوں میں ہمیں عطا فرما دیا. آپ صحابہ کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا عشق رسول کیسا ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہمارے دل سے نکل جائے الفت دنیا, ہمارے دل سے نکل جائے الفت دنیا, ہمارے دل سے نکل جائے الفت دنیا, تے دل میں عشق محمد میرے رچا یا رب, نبی کی عید ہماری ہے عید یا اللہ, نبی کی دید ہماری ہے عید یا اللہ, عطا ہو خواب میں دیدار مصطفیٰ یا رب, عطا ہو خواب میں دیدار مصطفیٰ یا رب. کاش ہم سب کو بھی حضور سے سچا عشق نصیب ہو جائے. یا اللہ جو آمین کہہ رہے ہیں سب کو سچا پکا مخلص عاشق رسول بنا دے. یا اللہ جو آمین کہہ رہے ہیں ان کی نسلوں کو بھی عاشق رسول بنا دے. یا اللہ جو آمین کہہ رہے ہیں انہیں خواب میں حضور کا دیدار عطا فرما دے. جیسے میرے مرشد اپنی محبت کے لیے لکھتے ہیں نا, لگاؤ لگاؤ سینے میں آگ ایسی قرار پائے نہ دل کبھی بھی, لگاؤ سینے میں آگ ایسی قرار پائے نہ دل کبھی بھی, رولائے ہر دم تمہاری الفت, رولائے ہر دم تمہاری الفت, نبی رحمت شفیع امت, میں نام پر تیرے واری جاؤں, میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں, میں نام پر تیرے واری جاؤں, میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں. ملے وہ جذبہ, ملے وہ ہمت, ملے وہ جذبہ, ملے وہ ہمت, نبی رحمت شفیع امت, نبی رحمت
شفیع امت. آمین. اللہ پاک ہمیں مخلص اور پکا عاشق رسول بنائے. الحمدللہ ہمارے گجر خان کا پنڈال بھر چکا ہے، اور جو اسلام بھی کچھ آگے جگہ ہے، تھوڑا سرکتے ہوئے اور آگے آ جائیں. بیٹھے بیٹھے، کھڑے نہیں ہونا، آگے تشریف لیں تاکہ جو کھڑے ہیں ان کو بھی جگہ ملے. ابھی مزید بھی اسلامی بھائی تشریف لے کر آ رہے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایک فطری معاملہ ہے کہ جس سے عشق ہوتا ہے اس سے محبت اور نسبت رکھنے والی ہر چیز سے بندے کو عشق ہو جاتا ہے. محبوب کے گھر سے بھی محبت ہو جاتی ہے، اس کے در و دیوار سے محبت ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ محبوب کے گلی کوچوں سے بھی عقیدت ہو جاتی ہے. ہمیں مدینہ پسند ہے نا، اور کیوں نہ پسند ہو. مدینے کے گلی بازار کوچے در و دیوار، مدینے کے پہاڑ، مدینے کے ریگستان، ایون کہ مدینے سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے ہمیں بڑی محبت ہوتی. کیوں؟ کہ مدینے میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، یوں مدینے کو حضور کے ساتھ نسبت ہو گئی. امیر اہل سنت کیا لکھتے ہیں؟ مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا. مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں. جیسے صحابہ کرام کی زندگیاں حضور کے عشق سے بھری ہوئی ہیں، تو یہ فیضان سینہ بسینہ تابعین تبع تابعین اولیاء کاملین اور یوں آگے بڑھتا چلا گیا. صحابہ کرام کے ساتھ اگر ہم اولیاء کاملین کو بھی دیکھیں تو سبحان اللہ، حضرت مالک، امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بھی حضور سے بڑی محبت کرنے والے ہیں. آپ مدینے میں جب رہتے تھے تو آپ ہمیشہ مدینے کی گلیوں میں جوتا نہیں پہنتے تھے، حضور کی گلیوں میں ننگے پیر رہا کرتے تھے. بڑے قیمتی گھوڑے تھے لیکن گھوڑے پر سواری نہیں کرتے تھے، پیدل چلتے تھے. اگر کوئی حضور کا ذکر کرتا تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ حضرت مصعب بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا جاتا، ہمارے سامنے بھی جاری ہے نا، ہم نارمل بیٹھے ہیں. اب ان کی کیفیت کیا تھی کہ جب ان کے سامنے حضور کا ذکر ہوتا تو آپ کا چہرہ جو تھا اس کا کلر چینج ہو جاتا اور کمر مبارک جھک جاتی. ایک دن حاضرین میں سے کسی نے پوچھا تو آپ نے بتایا، جو کچھ میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھ لیتے تو میں اعتراض نہ کرتے. میں نے قاریوں کے سردار حضرت محمد بن منقدر رحمت اللہ تعالی علیہ سے جب بھی کوئی حدیث پوچھی تو وہ عظمت حدیث اور یاد رسول میں رو دیتے، یہاں تک کہ مجھے ان کے حال پر رحم آنے لگتا تھا. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ وہ عاشق رسول ہیں جن کو کتابوں میں لکھا ہے کہ روزانہ خواب میں آقا کریم کے جلوے نصیب ہوتے تھے. آپ بہت بڑے عاشق رسول تھے. اللہ اکبر. اسی طرح اگر قریب کے دور کی بات کی جائے تو عاشقوں میں ایک بڑا پیارا نام آتا ہے، عاشق رسول اعلی حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ. کیسے بڑے عاشق رسول ہیں کہ جب آقا کے روزے کے سامنے گئے، حضور سے محبت تو تھی، زیارت کا شوق پیدا ہوا، دیر تک صلاۃ و سلام عرض کرتے رہے، مگر پہلی رات قسمت میں سعادت نہ تھی. اس موقع پر ایک نعت لکھی اور جس کا مطلب شعر میں آپ نے کیا لکھا؟ وہ صوبے لالا زار پھرتے ہیں، زار پھرتے ہیں، وہ
سویلا لازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے کبھی کلام لکھا اور انتظار میں ہے کہ شاید کرم ہو جائے، شاید دیدار ہو جائے، شاید آقا پردے سے باہر تشریف لے آئے، انتظار میں ہے، کرم نہیں ہو رہا ظاہری طور پر، پھر کیا لکھا، کوئی کیوں پوچھے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ، جیسے آپ نے اشعار پڑھے کرم ہو گیا، قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی اور اللہ کے محبوب نے پردے ہٹا کے بیداری میں نے اپنا دیدار عطا فرما دیا۔ یہ ہوتا ہے عاشق رسول، کتنا پیارا مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہم نے کچھ صحابہ اور کچھ اولیاء کے بارے میں سنا کہ حضور سے محبت کرتے ہیں، اب کچھ جانوروں کا بھی سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کے باغ میں تشریف لے کر گئے۔ وہاں ایک اونٹ کیمل موجود تھا جو اپنے مالک کی سختیوں، بھوک اور مشقت سے پریشان تھا، مگر جو ہی اس کی نظر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر باغ میں تشریف لاتے پڑی، اونٹ کے دل کی کیفیت بدل گئی۔ اللہ اکبر، آقا کو دیکھتے ہی وہ اونٹ آواز نکالنے لگا اور اس اونٹ کی آنکھوں سے بھی حضور کی محبت میں آنسو جاری ہو گئے، گویا مدتوں سے اپنے محسن کے سامنے بیان کر رہا ہو۔ اللہ اکبر، نثار کوئی کیسے ہی رنج میں غول کے، نثار کوئی کیسے ہی رنج میں غول، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ جیسے ہی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس اونٹ کے قریب تشریف لے کر گئے، شفقت سے میرے حضور نے اپنے نورانی خوشبودار ہاتھوں کو اس کے اوپر پھیرنا شروع کر دیا۔ اس کی حالت دیکھی اور اسے تسلی دی، فوراً وہ اونٹ پرسکون ہو گیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مالک کو بلایا اور ارشاد فرمایا، کیا تم اللہ پاک سے اس جانور کے بارے میں نہیں ڈرتے؟ اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے اور اسے کام زیادہ لیتے ہو۔ عطا کیا مجھے کو درد الفت، کہاں تھی پر، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں
ایسے کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے تو پتہ چلا اونٹ حضور سے محبت کرتا ہے، حضور بھی اونٹ سے محبت فرماتے ہیں، اور آقا اس کی بولی بھی جانتے ہیں، اس کی مشکل کشائی بھی فرماتے ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے صحابی ہیں، ہر صحابی بڑے پیارے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں حاضر تھے، ایک اونٹ کیمل دوڑتا ہوا آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اور اس نے آتے ہی نبی پاک علیہ السلام کے سر مبارک کے قریب اپنا منہ لگایا، گویا کان میں کچھ کہہ رہا ہو۔ فریاد سننے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اونٹ کی فریاد سن کر فرمایا، اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تیرے لیے ہے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہمارے دامن کرم میں پناہ لیتا ہے اللہ پاک اسے امن سے نوازتا ہے، اور جو ہماری بارگاہ میں آ جاتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ حضرت تمیم داری رحمت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ فرمایا کہ اس کے مالک اسے ذبح کرنا چاہتے ہیں، یہ ان سے چھوٹ کر بھاگ گیا اور تمہارے نبی سے پناہ چاہتا ہے۔ اب یہ باتیں جاری تھیں کہ اونٹ کے مالک بھی وہاں پہنچ گئے۔ اونٹ نے جیسے ہی نے دیکھا تو بے قصوں کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے ہو کر حضور کے پیچھے اس نے چھپنا شروع کر دیا۔ اونٹ کے مالک آئے، عرض کی یا رسول پاک یہ اونٹ ہمارا ہے، اور 3 دن سے ہم اسے پکڑنے کی کوششیں کر رہے ہیں مگر یہ ہاتھ میں نہیں آ رہا، آج آپ کی بارگاہ سے میں ملا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے تمہاری بہت بری شکایت کی ہے، اور اس کا کہنا کہ سال ہاں سال یہ تمہاری خدمت کرتا رہا، اب جب کہ یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو تم اسے نہر کرنا چاہتے ہو۔ اونٹ کے مالک بولے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹ سچ کہتا ہے۔ فرمایا کہ کیا نیک خدمتگار کی جزا یہی ہوتی ہے؟ پھر پیارے آقا علیہ السلام نے اس اونٹ پر ترس کھایا، رحم فرمایا، شفقت فرمائی، اور ان سے 100 درہم میں اونٹ کو خرید لیا، اور اونٹ سے فرمایا جا تو اللہ پاک کی رضا کے لیے آج سے آزاد ہے۔ اونٹ آقا کریم کی بارگاہ سے اٹھا اور نبی پاک علیہ السلام اور آپ کی امت کو دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ یہی کرتی ہے چڑیا فریاد، یہی چاہتی ہے ہر نیدار، اسی در پر شترانے ناشا، اسی در پر شترانے ناشا، گلائے جو نا کرتے ہیں، گلائے جو نا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کا عشق خالی انسانوں میں نہیں رکھا بلکہ سبحان اللہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق کو حضور کا پیار عطا فرمایا ہے۔ حضرت جبریل امین کا نام ہم جانتے ہیں، یہ بھی عاشق رسول ہیں۔
اللہ پاک نے کچھ دنوں کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کو روکے رکھا. پھر جب دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو خادم مصطفیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل تم کتنے دن یہاں نہیں آئے, مجھے آپ کے آنے کی آرزو تھی. تو حضرت جبرائیل نے کیا عرض کی؟ سبحان اللہ. عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کے عشق نے تو مجھے بڑا ہی تڑپایا ہے. آپ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے میں بہت بے تاب تھا, مگر خدا کا بندہ ہوں, حکم الہی کا پابند ہوں. بار بار آتے تھے جبریل امین, بار بار آتے تھے جبریل امین, اس قدر مرغوب تھا کوئے حبیب, اس قدر مرغوب تھا کوئے حبیب. سبحان اللہ. حضرت جبریل امین علیہ السلام آدم علیہ السلام کے پاس 12 بار حاضر ہوئے, ادریس علیہ السلام کے پاس 4 بار آئے, نوح علیہ السلام کے پاس 50 بار حاضر ہوئے, ابراہیم علیہ السلام کے پاس 42 مرتبہ حاضر ہوئے, موسیٰ علیہ السلام کے پاس 400 مرتبہ حاضر ہوئے, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 10 مرتبہ حاضر ہوئے. جب میرے آقا کریم کی باری آتی ہے تو سبحان اللہ اپنی 23 سال کی زندگی میں انہوں نے 24,000 مرتبہ حضور کے دربار میں حاضری کا شرف حاصل کیا ہے. کتنے بڑے عاشق ہیں. تقریباً 6 سے 7 مرتبہ ڈیلی کی حاضری بنتی جو سرکار سے انہوں نے برکتیں حاصل کرنے کے لیے دی. تو سبحان اللہ پتہ چلا کہ یہ بھی حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں. تو میرے پیارے پیارے عاشقان رسول, ہم عشق رسول کے دامن کے ساتھ وابستہ ہیں, ہم بھی عاشق رسول ہیں. آئیے آج آخر میں نیت کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی فضول و بیکار نہیں گزاریں گے, ہم اپنی زندگی دنیا کی محبت میں نہیں گزاریں گے, بلکہ اپنی زندگی کو اللہ کے حبیب کی محبت اور عشق میں گزاریں گے. اور عشق رسول کے تقاضے کیا ہوتے ہیں کہ حضور سے محبت کرتے ہوئے ان کی اطاعت کرنی ہے اور ان کی اتباع کرنی ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اور اللہ و رسول کا حکم مانو, اور اگر اللہ اور رسول کا حکم مانو, اگر ایمان رکھتے ہو تو ہمیں حضور کی اطاعت کرنی ہے, ان کے فرامین پر عمل کرنا ہے, ان کی تعظیم و تکریم کرنی ہے, اور کثرت سے ان کا ذکر کرنا ہے, ان سے ٹوٹ کر محبت کرنی ہے, ان کی سنت کے دامن کو تھام لینا ہے. اگر محبت کرتے ہیں تو اپنا چہرہ ایسا بنانا ہے جیسا چہرہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. اپنے سر پر امامے کا تاج سجائیں, حضور نے زلفیں رکھی, زلفیں رکھیں. آقا سلام میں پہل فرماتے ہیں, ہم سلام میں پہل کریں, ہم لوگوں کے کام آئیں, ہم سچ بولیں, نماز کی پابندی کریں. آئیے آخر میں نیت کریں کہ انشاءاللہ میں دامن مصطفیٰ کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہوں گا, اور اپنی زندگی کے آخری سانس تک انشاءاللہ حضور کی سنت پر عمل کر کے مخلص اور پکا سچا عاشق رسول بن کے زندگی گزاروں گا. ماشاءاللہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. الحمدللہ حضور کا دامن پکا پکڑ لیں. کیوں؟ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانا ہو گیا, دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانا ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. بس آپ حضور کے ہو جائیں, زمانہ آپ کا ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے. اللہ پاک ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جینا مرنا سدا کے لیے نصیب فرمائے. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے عاشقان رسول, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بہت ہی ضروری ہے. ابھی ہم نے سنا تو ہم آقا کریم کی سنتوں پر عمل کریں اور ہفتہ وار اجتماع میں بھی پابندی کے ساتھ شرکت کریں. آئیے اب دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں جو 6 درود اور 2 دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات کو یہ درود پاک پابندی سے کم از کم 1 بار پڑھے گا, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا, اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں.
آئیے مل کے یہ درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیبی العالی القدری العظیمی الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو بندہ یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. علامہ احمد ساوی رحمت اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں کے حوالے سے لکھتے ہیں اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا. آئیے پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہ مردوان کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے. جب وہ چلا گیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ. شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. آئیے پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آئیے پڑھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہل. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. دعا کیا ہے آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ
رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آج کی رات کی برکت سنتے ہیں. بے شک اللہ پاک ہر جمعہ کی رات کے شروع سے لے کر آخر تک ہر رات کے آخری تہائی حصہ میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں, ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں, ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں. اے نیکی کے چاہنے والے نیکی کے کام میں جلدی کر, اور اے گناہ کے چاہنے والے گناہ کرنے سے باز آ. اب جو کل جمعہ کا دن آئے گا اس کا وظیفہ بھی سماعت فرما لیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, جو شخص جمعہ والے دن فجر کی نماز سے پہلے, آج جو ہم فجر کی نماز پڑھیں گے اس سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ پڑھے, اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں. تو ابھی ہم نے الحمدللہ بیان بھی سنا, اچھی نیتیں بھی کی اور درود پاک اور دعائیں بھی پڑھی. آئیے چند اعلانات بھی سماعت کر لیتے ہیں. آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں رسالہ احیاء العلوم سے 38 مدنی پھول قسط نمبر 1 کی ترغیب دلائی جائے گی. تمام عاشقان رسول یہ رسالہ پہلے ہی حاصل کر لیں اور اس کا مطالعہ کر کے یا آڈیو رسالہ سن کر امیر اہل سنت کی دعائیں لیں. مدنی چینل کے ناظرین آئیے اس رسالے کا مطالعہ کرنے یا آڈیو سننے والوں کے لیے دعا سنتے ہیں. ہر ہفتے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ لائیو ہفتہ وار مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں. تقریباً 9:45 بجے ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا آغاز ہو جاتا ہے, جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات عطا فرماتے ہیں. انشاءاللہ آنے والے ہفتے کو بھی ہوگا. آپ سب اور ہم سب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو بھی سننے اور دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے اور دوسروں کو بھی دعوت دیں گے انشاءاللہ. مکتبۃ المدینہ کے بھی اعلان سماعت فرما لیں کہ مکتبۃ المدینہ نے ایک اہم کتاب بنام رب کی عظمت شائع کی ہے, جس میں آپ دلوں کو اللہ پاک کی محبت و عظمت بڑھانے کے ساتھ ساتھ قرآنی آیات پڑھ سکیں گے. اس کتاب کے مطالعے سے آپ مزید جان سکیں گے کہ قرآن کریم کی 55 آیات سے عظمت الہی کا بیان, قرآن کریم کی 105 آیات سے قدرت کے عجائبات کا بیان, اور قرآن کریم کی 89 آیات سے رب کریم کی بادشاہت کا بیان. یہ کتاب رب کی عظمت 750 روپے میں مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے آپ قیمتاً طلب فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ خوشخبری, ہمارے گجر خان, جہلم, سہاوا اور اس کے مضافات سے جو عاشقان رسولہ جمع ہوئے, آپ کے لیے آج جہاں ہمارے گجر خان کے ہفتہ وار سنتوں بر اجتماع میں اللہ کی رحمت سے مختلف مکاتب لگے ہیں, اسٹالز لگے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آج حج پر جانے والوں کی آسانی کے لیے بھی اسٹال لگایا گیا ماشاءاللہ. تو آپ دعوت اسلامی کے تحت حج کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ قدم قدم پہ جیسے تربیت ہوتی ہے, عمرہ کیسے کرنا ہے, نیتیں کیسے کرنی ہے, حج کیسے کرنا ہے, اپنا وقت مینا, عرفات, مزدلفہ میں کیسے گزارنا ہے, طواف وداع کیا ہوتا ہے, قربانی کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. تو حاجی جب پہلی بار جاتے ہیں عموماً ان کو یہ چیزیں آ نہیں رہی ہوتی, پریشان ہوتے ہیں کہ بتانے والا ہو. تو اگر آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے تحت قافلے کے ساتھ مل کے حج کریں گے تو انشاءاللہ اول تاخیر تربیت کے لیے مبلغین آپ کے ساتھ ہوں گے. گروپ لیڈر اسلامی بھائی جو ہمارے ہوتے ہیں, مبلغین, علماء, یہ ہماری تربیت کریں گے انشاءاللہ, ہمارے ساتھ رہیں گے. تو جو اسلامی بھائی اس 2027 میں حج پہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ آپ آج رابطہ کریں, اور جو دنیا بھر میں مجھے سماعت کر رہے ہیں آپ بھی اپنے اپنے علاقوں میں اسلامی بھائیوں سے رابطہ کریں, اسلامی بہنیں اپنی اسلامی بہنوں سے رابطہ کریں,
اور جو حج کے فارم فل کیے جا رہے ہیں اس میں فل کروانے کے والے سے بھی مدد حاصل کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ حج کی تربیت، حج کی ٹریننگ اور بہت سارے مسائل سے بھی آگاہی پیش کی جائے گی. تو حج 2027 کے لیے ہماری اس مجلس کی خوب برکتیں حاصل کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہ پاک ہم سب کو بھی حج کی سعادتیں نصیب فرمائے. بدے حسرہ 11 مرتبہ درود و سلام پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلا الله 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 إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول صلى الله الله. عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. صلى الله عليه وآله وسلم. الله 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 الله. لا إله
إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله لا وسلم إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله لا وسلم إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین اور ہمارے گجر خان کے حاضرین عاشقان رسول، اب دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جب بھی دعا مانگی جائے تو کتابوں میں لکھا کہ ہاتھ اس انداز سے اٹھائیں کہ ہاتھوں کی اونچائی سینے کے برابر، کندھوں کے برابر، چہرے کے برابر، یا اتنے بلند کیے جائیں کہ بغلوں کی سفیدی نظر آ جائے، لیکن ان تمام صورتوں میں ہاتھ کے تھیلیاں موڑی ہوئی نہ ہوں بلکہ آسمان کے جانب کشادہ ہوں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ ہو سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے عاجزی ان کی ساری کے ساتھ آنسو بہاتے ہوئے دعا کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے آج کسی کی زندگی کی آخری دعا ہو، اور آج ہزاروں عاشقان رسول ہمارے گجر خان کے ہفتہ وار اجتماع میں جمع ہیں۔ ہمارا ہال بہت پہلے بھر گیا تھا، باہر بھی اسلامی بھائی ہوں گے، اور دنیا بھر بھی نہ جانے کہاں کہاں اللہ کے نیک بندے اور بندیاں دعا میں شامل ہوں گے۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں مل کے دعا کی برکت حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السکر وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الميزان اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم ثبتنا على الإيمان اللهم ثبت على سؤال منكر ونكير ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اے میرے مالک میرے پروردگار سن میرے ٹوٹے ہوئے دل کی پکار آج ہم لاچار ہیں مجبور ہیں زندہ رہ کر زندگی سے دور ہیں آ پڑی کشتی میری منجدھار میں مولا آ پڑی کشتی میری منجدھار میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں تجھ سے دعا دیکھیے ہوتا ہے اب انجام کیا میں ہوں سائل میں ہوں منگتا میں ہوں سائل میں ہوں منگتا یا اللہ میری جھولی بھر دے بخش دے میری ساری خطائیں مولا بخش دے میری ساری خطائیں کھول دے مجھ پر اپنی عطائیں برسا دے رحمت کی برکھا یا اللہ میری جھولی بھر دے یا حل المشکلات یا دافع البلیات یا امان الخائفین اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنا من النار اے میرے مالک و مولا دور و نزدیک سے آئے ہوئے تیرے بندے اور دنیا بھر میں ہمارے ساتھ شامل تیرے بندے اور بندیاں دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا بیٹھے ہیں اپنے گندے گندے ہاتھ اٹھانا ہمارا کام ہے ہماری بگڑی بنانا تیرا کام ہے مولا اے اللہ گناہ کر کے آئے ہیں خطائیں کر کے آئے ہیں اللہ تیری نافرمانیاں کر کے آئے ہیں تیرے بندے ہیں مولا تیرے بندے ہیں ہم سے بھول ہو گئی ہم سے گناہ ہو گئے ہم سے غلطیاں ہو گئیں اے اللہ محبوب کریم کا واسطہ ہمارے گناہ معاف فرما دے ہماری خطائیں معاف کر دے اللہ اللہ سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب یا اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا
اور ہمیں ایسے ہی گناہوں بھرے انداز سے موت آ گئی، اللہ ہمارا قبر میں کیا بنے گا؟ آج اس وقت اتنے بڑے ایئر کنڈیشن حال میں بھی پسینے آ رہے ہیں۔ اللہ قبر میں اگر تیری ناراضی کے ساتھ جانا ہوا تو ہمارا کیا بنے گا مولا؟ اگر تیری ناراضی کے سبب ہماری قبر میں آگ بھڑکا دی گئی، ہمارے اوپر سانپ اور بچھو چھوڑ دیے گئے، اگر ہماری قبر کو اندھیرے سے گپ اندھیرے میں بدل دیا گیا، اللہ ہم کہاں جائیں گے؟ یا اللہ تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ التجا کرتے ہیں، یا اللہ آج ہم سب کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہمارا ایمان سلامت فرما، ہمیں موت کے وقت کلمے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پاک ہمیں مدینے میں شہادت کی موت نصیب فرما، بقیہ پاک میں مدفن ہمارا مقدر فرما، یا اللہ ہمیں قبر میں آسانی عطا فرما، قبر کے امتحان میں کامیابی عطا فرما، ہمیں قیامت کی گرمی سے محفوظ فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ہمیں قیامت کے دن اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما، ان کے ہاتھوں آب کوثر کے جام عطا فرما، اللہ پل صراط پر آسانی عطا فرما، یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اپنے پیر و مرشد والدین اہل خانہ کے ساتھ آقا کا پڑوس عطا فرما، یا اللہ پاک جتنے بھی دعا میں شامل ہیں اللہ سب کو حج کی توفیق عطا فرما، اللہ اسباب حج عطا فرما، اللہ سفر مکہ اور مدینہ کی سعادت عطا فرما، یا اللہ کرم کر دے ہمیں حج کی توفیق عطا فرما دے، کتنے ایسے ہیں جو مدینے جانا چاہتے ہیں، اسباب مدینہ عطا فرما دے، اے میرے مالک و مولا جتنے ہمارے مریض ہیں سب کو شفا عطا فرما، اللہ جن پہ ڈاکٹر کی دوائی اثر نہیں کر رہی آج ان پہ بھی کرم کر کے شفا عطا کر دے، جو ہاسپٹلز میں اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما دے، یا اللہ جن پہ قرضہ ہے ان کے قرضے دور ہو جائیں، یا اللہ جن کے گھر نہیں انہیں اپنے گھر عطا فرما دے، اللہ جن کی اولاد نہیں ان کو نیک صالح عاشق رسول اولاد کی نعمت عطا فرما دے، اللہ جن کی اولاد عطا کی ہے ان کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، اللہ عالم دین بنا دے، 5 وقتہ نمازی بنا دے، عاشق رسول بنا دے، ہماری بیٹیوں کو بی بی فاطمہ کی حیا کی چادر کا فیضان عطا فرما دے، یا اللہ پاک جتنے بھی اسلامی بھائی اور بہنیں دعاؤں کے اندر شامل ہیں ان سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، اے میرے مالک و مولا عالم اسلام کی خیر فرما، پیارے پاکستان کی خیر فرما، دعوت اسلامی کو عروج اور ترقی عطا فرما، یا اللہ پاک جن پہ جادو جنات نظر بد کے اثرات ہیں ان کو خلاصی عطا فرما دے، اللہ پاک جن کے ناجائز قید ہیں ان کو رہائی عطا فرما دے، یا اللہ پاک جن پہ قرضہ ہے سب کا قرضہ دور ہو جائے، جن کے لاپتہ ہیں گھر واپسی عطا فرما دے، اللہ امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کے خاندان کی خیر فرما، ان کے فیوز و برکات سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو اللہ سیراب فرما، یا اللہ پاک جتنے بھی عاشقان رسول تیرے دین کی خدمت کرتے ہیں سب کی کوششیں قبول فرما، علماء اہل سنت کی حفاظت فرما، یا اللہ آج ہمارے گجر خان کے اجتماع میں عاشقان رسول نے کئی دنوں سے دن رات دوڑ لگائی، نیکی کی دعوت کو عام کیا، ہمارے اداروں نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا، اللہ پاک دور و نزدیک سے عاشقان رسول بڑی تعداد میں شامل ہوئے، سب کی کوششیں قبول فرما لے، اللہ سب کو اس کی برکت سے دیدار رسول عطا فرما، شفاعت رسول عطا فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، اللہ کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، یا اللہ جن کے ماں باپ ایک یا دونوں فوت ہو گئے ان کی قبریں روشن فرما دے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو دراز عمر بالخیر عطا فرما دے، ان کو خوشیاں عطا فرما دے، ان کے دکھ درد دور فرما دے، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے، ان کی بیماریاں دور فرما دے، یا اللہ جو طلبہ ہیں ان کو اللہ امتحانات میں بالخصوص دنیا اور آخرت کے امتحان میں کامیاب فرما،
جنہوں نے پرچیوں کے لیے کہا، پرچیوں کے ذریعے دعاؤں کا کہا، میسج بھیجے، پیغامات دیے، جو نہیں بھی بتا سکے تو سب کے حال و قال کو جانتا ہے، سب کی جائز حاجات پہ رحمت کی نظر فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا آقائی یا مولائی یا ملجائی یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب ہو دم واپسی یا اللہ ہم سب کی زبان پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو، نگاہ ہے کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں میرے ماغ مبین، کاش طیبہ میں میرے ماغ مبین دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ اور پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، یہ تڑپتا ہے طیبہ کے دیدار کو، یہ تڑپتا ہے طیبہ کے دیدار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ مجلس کے اختتام کی دعا کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ تیری رحمتوں کا دریا سر